इंसान ने ये वाकई में समझ लिया है कि उसका पैदा होना यूं ही एक इत्तेफाक है, ना कोई मकसद है, ना कोई हिसाब होगा। क्या इंसान ये भूल गया है कि एक दिन उसे उस मालिक की बारगाह में हाजिर होना है? हर सांस जो चल रही है वो एक गवाही है कि जिंदगी इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक इम्तिहान है। और एक दिन ये इम्तिहान ख़त्म होगा और इंसान का हिसाब शुरू हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र आखिरत कोर्स में आप सबका खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल बुरूज। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना क़ब्लल मौति वरहमना इंदल मौति वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौति वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। आमीन या रब्बल आलमीन। लम्हा फ़िक्रियात। अज़ाब क़ब्र दरअसल ये हक़ है, बरहक़ है। जैसे ना नेक ईमान वालों को कब्र में आराम और राहत मिलती है और क़यामत तक उन्हें खुशी और सुकून नसीब होता है ना, उसी तरह जो काफ़िर है और गुनहगार हैं उनको कब्र में अज़ाब दिया जाता है। मोमिन के लिए कब्र राहत है, जन्नत का बाग़ है, और काफ़िर के लिए अज़ाब के गढ़ों में से एक गड़ा है, जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। जब कोई इंसान मरता है ना, तो वो या तो राहत और सुकून में होता है या वो अज़ाब में मुब्तला होता है, और ये चीज़ रूह और जिस्म दोनों को महसूस होती है, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस से साबित भी है। इसलिए इस पर ईमान लाना ज़रूरी ही नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, इसकी कैफ़ियत और तरीक़ा को समझना नामुमकिन है, क्योंकि ये आखिरत से ताल्लुक़ रखती है और इंसानी अक़ल इससे क़ासिर है। अज़ाब क़ब्र की क़िस्में हैं। पहली क़िस्म तो हमेशा रहने वाला अज़ाब है, तो ये कुफ़ार के लिए क़यामत तक होता है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, सुबह और शाम आले फ़िरौन आग पर पेश किए जाते हैं और हिसाब के बाद फिर जहन्नुम के अज़ाब में डाले जाएँगे। दूसरी किस्म का जो अज़ाब है, वो कुछ वक़्ती अज़ाब है। ये कुछ गुनाहगार मुसलमानों को उनके गुनाहों की वजह से दिया जाता है, मगर ये दुआ, सदक़ा, इस्तिग़फ़ार वग़ैरह से ख़त्म भी हो सकता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इंसान इससे निजात पा गया तो आगे की सारी मंजिलें उसे आसान होंगी, लेकिन अगर वो इस मंजिल में कामयाब ना हुआ तो आगे की सारी मंजिलें इससे भी ज़्यादा सख्त होंगी। ये तिर्मिज़ी में हदीस है। तो कब्र में जो अज़ाब होता है तो उसमें बहुत सारे इंसान को अज़दहे और ना जाने कैसे-कैसे उसके ऊपर अज़ाब मुब्तला होते हैं। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर कब्र में 2 साँप ज़रूर मुकर्रर कर दिए जाते हैं, जो क़यामत तक उस शख्स को डसते रहते हैं। उन साँपों का ज़हर इतना शदीद होता है कि अगर उनमें से एक भी ज़मीन की तरफ एक बार थूक दे, तो उसके जो ज़हर है, उसके असर से ज़मीन का एक-एक तिनका भी उगना नामुमकिन हो जाए, यानी कि हरी घास भी उगना बंद हो जाए। यानी उनके जो साँपों का जो ज़हर है, इतना ज़्यादा खतरनाक और इतना ज़्यादा असर वाला है कि अगर एक बार भी उनकी लार ज़मीन पर गिर जाए, तो वो ज़मीन हरा-भरा होना छोड़ दे। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त उनके अंदर ज़हर है। आज के दौर में जब हम ना जंग के ख़तरनाक हथियारों जैसे एटम बम वग़ैरह को देखते हैं, तो इस हदीस शरीफ़ की बात को समझना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि कहीं पर भी एक परमाणु बम गिरता है, तो वहाँ पर कई सालों तक ना हरियाली उगना बंद हो जाती है ना, इसी तरह।
قبر میں گناہوں کی وجہ سے سزا اور زندگی کی ہولناک مناظر بھی ہوتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کافر قبر میں اس سے سوالات ہوتے ہیں نا، تو وہ جواب میں کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے تو کچھ نہیں معلوم، تو آسمان سے ایک منادی کرنے والا پکار کر کہتا ہے، اس نے جھوٹ کہا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے، اس کے نیچے جہنم کی آگ بچھا دو اور اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے جہنم کا وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے عذاب اس کی قبر میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے لیے جہنم کی تپش اور سخت گرمی کا راستہ کھولا جاتا ہے نا، اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس کے اوپر عذاب دینے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرج یعنی ایک بھاری بڑا سا ہتھوڑا ٹائپ کا ہوتا ہے۔ تو اس کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر مٹی بن جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عذاب دینے والا فرشتہ اس گرج کو ایک بار اس مردے پر مارتا ہے اور اس مار کی آواز انسانوں اور جناتوں کے علاوہ پورب اور پشچم کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے سب سنتی ہے۔ ایک بار کی مار سے وہ مردہ مٹی میں مل جاتا ہے، پھر اس کی روح دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے۔ اس طرح سے اس کے اوپر یہ عذاب ہوتا رہتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس گرز کی مار سے مردہ اس قدر زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے علاوہ اس کی جو چیخ پکار کی جو آوازیں ہیں تو یہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ اتنی زور زور سے چیختا پکارتا روتا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق وہ پکاروں کو سنتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اور جن اس کی چیخ کی آواز کیوں نہیں سنتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسانوں اور جنوں کو عالم برزخ کا منظر دکھا دیا جائے یا ان کے کانوں سے وہاں کی مصیبت زدہ چیخ پکار سنا دی جائے تو وہ فوراً ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کرنے لگیں گے۔ مگر اللہ کے یہاں جو ایمان قابل قبول ہے وہ غیب پر ایمان ہے، یعنی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر لینا، چاہے وہ آنکھوں سے دیکھا ہو یا نہ ہو، دل سے مان لینا چاہیے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یعنی آنکھ بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت ہی بڑا اجر ہے۔ اگر جنت، جہنم اور قبر کے حالات آنکھوں سے دکھا دیے جائیں تو پھر وہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا، بلکہ پھر تو ہر کوئی مان جائے گا اور ایمان لے آئے گا۔ مگر اللہ کے یہاں صرف وہ ایمان قابل قبول ہے جو دیکھے بغیر ہو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کر کے جو ایمان لایا جائے۔ اس لیے نا جب موت کے وقت انسان فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اس وقت اگر وہ ایمان لے بھی آئے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو ان کا ایمان اس وقت کوئی فائدہ نہ دے سکا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی بات مان لیں گے، مگر اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب رہی بات انسانوں کو قبر کا عذاب نہ دکھانا اور اس کی آواز نہ سنانا، تو اس میں بھی اللہ کی بڑی ہی حکمت ہے، کیونکہ نا انسان اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر انسان قبر کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے یا اپنے کانوں سے سن لے تو وہ بے بسی اور ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی نافرمان کی میت کو لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے، ہائے ہائے میری تباہی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ لیکن اس کی آواز کو انسان کے سوا
ساری مخلوق سنتی ہے، انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اور اگر انسان اس آواز کو سن لے تو بے ہوش ہو جاتے۔ ہمیں جو چیزیں نظر نہیں آتی نا، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یقین کرنا، یہی سچا ایمان ہے، ورنہ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد تو ہر کوئی مان ہی جائے گا، اس میں ایمان کا کوئی امتحان نہیں رہے گا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کی باتیں نہ صرف بتا دی بلکہ انہیں آنکھوں سے دکھا بھی دی، کیونکہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ہمت اور صبر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھ کر بھی برداشت کر لیتے تھے، یہاں تک کہ جہنم کے مناظر دیکھنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ پہلے کی طرح اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے رہتے تھے۔ حضرت ایوب رضی تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورج کے ڈوبنے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک بہت ڈراؤنی سی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آواز ان یہودیوں کی ہے جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے اور قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ سے گزرے، ہم بھی ساتھ میں تھے۔ اچانک آپ کی سواری بری طرح چوکی اور اچھلی، یہاں تک کہ ایسا لگا کہ آپ گر پڑیں گے۔ وہیں پاس ہی میں 5 یا 6 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان قبروں میں دفن شخصوں کو کوئی پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا، میں پہچانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کب مرے تھے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، یہ شرک کے زمانے میں مرے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو ابھی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دے گی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب سنائے، قبر کے عذاب کی آوازیں سنائے جیسے میں سنتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو نا اس دنیا سے رخصت اگر ہم ہو تو ایمان کی اسلام کی حالت میں ہو، اور ہمارا جو تنہا اور اندھیری جو قبر ہے نا اس کو اپنی نور کی روشنی سے بھر دے، اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ زاد آخرت۔ حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نماز کے لیے قیام ہوا تو ایک شخص آیا اور صف تک پہنچتے ہی اس نے کہا، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل فرما لی تو آپ نے سوال کیا، تم میں سے کس نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا۔ آخر کار وہ شخص بول پڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں تھا اور میرا مقصد صرف بھلائی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ 12 فرشتے تیزی سے اس کی طرف دوڑ پڑے کہ کون سب سے پہلے ان الفاظ کو اٹھائے، مگر انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کتنا حساب لکھے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس طرح میرے بندے نے کہے ہیں اسے اسی طرح لکھ لو۔ یعنی یہ اتنے زبردست کلمات ہیں کہ ان کا اجر بتایا ہی نہیں گیا ہے۔ انسان جیسی نیت اور اخلاص سے اس کو پڑھے گا نا تو بس اللہ تعالیٰ اس کے اجر دینے والے ہیں، بس اللہ عالم اس کا کتنا اجر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اس کا بے حساب اجر ہے۔ اور کئی حدیثوں میں یہ بھی بات ہے کہ یہاں پر نا بخاری کی حدیث میں 799 ہے اس کا نمبر، اور یہاں پر 12 فرشتوں کا تذکرہ ہے، لیکن بہت ساری احادیث ہیں اس میں 30 فرشتوں کا تذکرہ ہے کہ 30 سے زیادہ فرشتے اس کو لکھنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اور سب ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، سبقت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کا اجر لکھ لیں، ہم اس کا اجر لکھ لیں جو اس بندے نے کہا ہے، اور اجر معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح میرے بندے نے کہا ہے نا اسے اسی طرح سے بس لکھ لو۔ تو دراصل اس دعا میں نا حمد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور ایسے الفاظ ہیں جو بہت زیادہ طیب اور مبارک ہے۔ یہ دعا اعمال نامے کو بھاری کرنے والی ہے، کیونکہ نا اس میں توحید، شکر اور حمد تینوں پہلو موجود ہیں۔
اور یہ چند الفاظ فرشتوں کی توجہ کا مرکز بنے، جبکہ نماز جیسی عظیم عبادت چل رہی تھی۔ فرشتے ان الفاظ کو لپکنے کی جلدی میں تھے کہ کون پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو جیسا ہے ویسا ہی ثواب کے ساتھ درس کرنے کا حکم دیا، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا ثواب کتنا عظیم ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا ہے مگر بہت بھاری وظیفہ ہے جو آپ کے نامہ اعمال کو نور اور ثواب سے بھر سکتا ہے۔ تو آپ بھی اپنی زندگی میں اسے اپنا حصہ بنائیے، ٹھیک ہے؟ تو نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تسبیح میں یا تنہائی میں یہ کلمات دہرائے جا سکتے ہیں۔ بہت پیارے اور خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں شکر ہے نا۔ تو نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، تو اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، تو اس کے بعد یہ کلمات اگر کہہ دیے جائے تو اس کا بہت ہی عظیم ثواب ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز کے علاوہ بھی ہم کسی بھی وقت ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ لفظی ترجمہ دیکھیں سورہ بروج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان والے برج والے کی۔ آیت 2 اور 3 ہے۔ والیوم الموعود، اور دن وعدے کیے گئے کی۔ وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی۔ آیت 4 اور 5 ہے۔ قتلا، مارے گئے، اصحاب الاخدود، خندقوں والے، الناری، جو آگ تھی، ذات الوقود، ایندھن والی۔ آیت 6 اور 7 ہے۔ اذ ہم، جب وہ، علیہا، اس پر، قعود، بیٹھے ہوئے تھے، وہم، اور وہ، علا، اوپر، ما، اس کے جو، یفعلون، وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین، ساتھ مومنوں کے، شہود، گواہ تھے۔ آیت 8 ہے۔ وما، اور نہیں، نقمو، انہوں نے انتقام لیا، منہم، ان سے، الا، مگر، ایومنو، یہ کہ وہ ایمان لائیں، باللہ، اللہ پر، العزیزی، جو بہت زبردست ہے، الحمید، خوب تعریف والا ہے۔ آیت 9 اور 10 ہے۔ الذی، وہ جو، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی، آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمین کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی، اوپر، کلی، ہر، شیء، چیز کے، شہید، گواہ ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے، فتنوا، آزمائش میں ڈالا، المؤمنین، مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، ثم، پھر، لم یتوبوا، نہیں انہوں نے توبہ کی، فلہم، تو ان کے لیے، عذاب ہے، جہنم، جہنم کا، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب ہے، الحریق، جلنے کا۔ آیت 11 ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال کیے نیک، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہے، تجری، بہتی ہے، من تحتہا، ان کے نیچے سے، انہار، نہریں، ذالکا، یہ ہے، الفوز، کامیابی ہے، الکبیر، بہت بڑی۔ آیت 12 اور 13 ہے۔ انا، بے شک، بطشا، پکڑ، ربک، تیرے رب کی، لشدید، البتہ بہت شدید ہے، انہو، بے شک وہ، ہوا، وہی، یبدئ، پہلی بار پیدا کرتا ہے، ویعید، اور وہ لوٹائے گا۔ آیت 14 اور 15 اور 16 ہے۔ وہوا، اور وہی ہے، الغفور، بہت بخشنے والا، الودود، بہت محبت کرنے والا، ذو العرش المجید، عرش والا ہے، بڑی شان والا ہے، فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے اس کو جو وہ جو چاہتا ہے۔ آیت 17، حل، کیا، عطا کا، آئی آپ کے پاس، حدیث و خبر، الجنود، لشکروں کی۔ آیت 18، فرعون و سمود، فرعون اور سمود کی۔ آیت 19، بل الذین، بلکہ وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، فی تکذیب، جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آیت 20، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، من ورائہم، ان کے پیچھے سے، محیط، گھیرنے والا ہے۔ آیت 21 اور 22 ہے۔ بلکہ، ہوا، وہ، قرآن، قرآن ہے، مجید، بڑی شان والا،
फी लौह महफूज, लौह महफूज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूर्य बुरूज आज हमारा न्यू लेसन है और इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सूर्य बुरूज दरअसल ये मक्की सूरत है और इसमें 22 आयात हैं। इस सूर्य की पहली ही आयात में आसमान की कसम खाते हुए अल्लाह सुब्हान ताला ने इरशाद फरमाया, वस्समाई ज़ातिल बुरूज। इसीलिए इस सूर्य का नाम सूर्य बुरूज है। तो बुरूज दरअसल बुरूज का मतलब होता है बड़े बड़े सितारे, आसमान के महल या सितारों के ठिकाने। लफ्ज जो बुरूज है वो बर्ज से है। इसका लुग़वी मतलब होता है ऊंचा महल, किला या बुलंद मुकाम। तो ये सूरह उस दौर में नाजिल हुई जब कुरैश के जो कुफ़ार हैं, इस्लाम कबूल करने वाले पहले लोगों को इस गुस्से और जज्बे में हर तरह के जुल्म और सितम का निशाना बना रहे थे कि उन्होंने अपने आबाई यानी बाप दादा के दीन को छोड़कर ये नया दीन यानी इस्लाम क्यों कबूल कर लिया। इस सूरे में उन्हें आगाह किया गया कि अगर उन्होंने इन जुल्मों से बाज ना आए तो बहुत जल्द अल्लाह ताला की तरफ से सख्त गिरफ्त आएंगी, और ऐसी गिरफ्त से जो कभी वो बचने वाले नहीं हैं, कभी छूटने वाले नहीं हैं। साथ ही मजलूम मुसलमानों को भी तसल्ली दी गई है कि इन तकलीफ़ों से घबराए नहीं, बल्कि दीन हक पर मजबूती से कायम रहें। हालात ज़ाहिरी तौर पर चाहे जितने भी नामुआफ़िक हों, मगर जिस रब ने उन्हें ईमान की जैसी नेमत दी है ना, तो उस पे वो साबित कदम रहें। अल्लाह तबारक ताला हर चीज़ पर कादिर है और उसके फ़ैसले को कोई रोक नहीं सकता है। ये सूरा मक्का मुकर्रमा में उस वक्त नाजिल हुई ना जब मुसलमान काफिरों और मुशरिकीन की तरफ से सख्त आजमाइश से गुजर रहे थे। चुनाचे इसमें अस्हाबुल उखदूद का जिक्र आया है, जिनके वाक़ये की तफसील आयत नंबर 4 में आई है। तो ये सूरह मुसलमानों को सब्र की तलकीन और इस्तकामत की तालीम देती है, और जो लोग मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढा रहे हैं उनके लिए एक सख्त तंबीह है कि जैसे पहले जालिमों का अंजाम हुआ ना, वैसे ही इनका भी अंजाम होने वाला है। अल्लाह ताला ने फ़िरऔन, समूद और दीगर सरकशों से अपनी ज़मीन को पाक कर दिया, और अगर ये कुफ़ार मक्का भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना, तो इनका भी हशर वही होगा। हदीस में आता है, मुस्नद अहमद की हदीस, हदीस नंबर 833 और 2। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज में सूरह बुरूज वस्समाई ज़ातिल बुरूज और वस्समाई वत्तारिक यानी सूरह तारिक की तिलावत फरमाया करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की आखिरी नमाज में सूरह बुरूज और सूरह तारिक की तिलावत फरमाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं, वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है बुर्जों वाले आसमान की। इस आयत में अल्लाह तबारक ताला ने कसम खाई है आसमान की, जो ज़ातुल बुरूज है यानी जिसके अंदर बुरूज हैं, बड़े बड़े सितारे हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकामात हैं। तो बुरूज क्या है, यहाँ पे जो लफ्ज़ आया है बुरूज, बुरूज लफ्ज़ बरज की जमा है। तो इसका रूट वर्ड है बा रॉ जीम, जिसका लफ्ज़ी मतलब होता है बुलंद और नुमाया, ज़ाहिर और ऊँची-ऊँची चीज़ें, जैसे महल, किला, मीनार या बुलंद मकाम वगैरह। इस्लाही माना है बुरूज का कि बड़े-बड़े सितारे। पहला है बड़े-बड़े सितारे यानी ऐसे सितारे जो आसमान में वाज़ेह, चमकदार और रोशन होते हैं। दूसरा है कि सितारों के ठिकाने यानी 12 बुरूज हैं, जैसे हम्मल और जुज़ा, सरतान वगैरह। और सूरज इन 12 बुरूज में साल भर में गुजरता है, जिन्हें मनाजिल शम्स कहा जाता है। तीसरा ये सूरज और चांद की मनाजिलें हैं। सूरज और चांद साल भर में जिन 12 मनाजिलों से गुजरते हैं उन्हें भी बुरूज कहा गया है। चौथा ये है आसमान के महल और निगरानी करने वाले मुकामात, जहाँ फरिश्तों को मुकर्रर किया गया है निगरानी के लिए। ये एक तरह के रूहानी किले हैं। वह समाई ज़ातिल बुरूज, तो कसम है उस आसमान की जो बुर्जों वाला है। तो अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक बुरूज से मुराद है आसमान के वो बड़े सितारे जो ना सिर्फ नज़र को चकाचौंध करते हैं बल्कि अल्लाह की कुदरत की निशानियां भी हैं। कुछ दीगर मुफस्सिरीन ने इसका मतलब लिया है कि आसमान में बने हुए वो मकामात और महल हैं जो निगरानी करने वाले फरिश्तों के लिए मुकर्रर किए गए हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो फरिश्ते हैं ना,
ان کو نگہبانی پر جو لگایا ہے تو وہ انہی بروج یعنی قلعوں میں دیکھ ریکھ کرتے رہتے ہیں، وہی رہتے ہیں۔ تو اس طرح بروج کے دو معنی ہیں۔ پہلا مطلب ہے کہ بڑے بڑے چمکدار ستارے یعنی آسمان کے وہ روشن اور بلند ستارے جو رات کو چمکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ دوسرا مطلب ہے کہ آسمان میں بنے ہوئے قلعے یا نگرانی کرنے والے مقامات جہاں فرشتے نگرانی کے لیے تعینات ہیں۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کے نظام میں شیطان کو ایک خاص حد سے آگے یعنی ملائے اعلیٰ کی حد میں داخل نہ ہونے دیں۔ اگر کوئی شیطان کوشش کرتا ہے تو اس پر شعلے پھینکے جاتے ہیں۔ اس طرح نہ کوئی جن اور نہ کوئی انسان ملائے اعلیٰ میں داخل ہو سکتا ہے اور غیب کی باتوں سے ذرا سی بھی بھنک نہیں پا سکتا۔ یہاں جو قسم کھائی گئی ہے، جیسا کہ کئی جگہ تفسیر میں واضح کیا گیا ہے، گواہی کے طور پر یا کسی دعوے پر یا دلیل کے طور پر ہے۔ تو اس سورے میں جن سے سیدھا اللہ نے بات کی ہے وہ ہیں مکہ اور طائف کے وہ ظالم سردار جو اقتدار کے نشے میں چور ہو کر کمزور مومنوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ انہیں اپنے قلعوں اور عالیشان محلوں پر بڑا ہی گھمنڈ تھا۔ انہیں یہ خیال تک نہ تھا کہ جن کمزوروں کو وہ صرف اس وجہ سے ستاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان قبول کیا ہے، تو وہ اللہ کوئی کمزور ہستی نہیں ہے بلکہ برجوں والے آسمان کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات سے غافل نہیں ہے بلکہ اس کے بنائے ہوئے آسمانوں کے جو برج ہیں اور اس کے جو مقرب فرشتے جو ہر کونے میں نگرانی کر رہے ہیں، اور وہ جب چاہے آسمان کے برج سے اپنی تباہی والی فوجیں بھیج سکتا ہے یا زمین میں کوئی آفت ابھار سکتا ہے تاکہ ظالموں کے قلعے، گڑھیاں اور محل سب کے سب مسمار کر دیے جائیں۔ اور جن لوگوں کو اپنی ان تمام چیزوں پر گھمنڈ ہے نا، ان کے غرور کو مٹی میں ملا دیا جائے۔ آیت 2 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس وعدے والے دن کی قسم۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ یعنی اس دن کی قسم کھائی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے۔ تو یوم الموعود سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے۔ اسی دن کا ذکر قرآن کی دوسری سورہ قیامت بھی قسم کے طور پر ہوا ہے۔ یہاں اس قسم کے ذریعے خوفناک اور یقینی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کوئی وہم یا گمان نہیں ہے بلکہ یقیناً آنے والا دن ہے۔ اس دن کی حقیقت اتنی واضح اور باعزت ہے کہ کسی بھی سمجھدار انسان کے پاس اسے جھٹلانے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ قیامت کو ثابت کرنے کے لیے باہری دلیلیں نہیں بلکہ ہر انسان کے اندر ہی یہ گواہ موجود ہے۔ اس کا ضمیر، اس کا دل، اس کی فطرت سب اس یقین کو چیخ چیخ کر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حساب ہوگا، ایک دن انصاف ہوگا، اور وہی دن ہے الیوم الوعود، وعدہ کیا ہوا دن۔ آیت نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے وَشَاهِد، شاہد اور مشہود کی بہت ساری تفسیریں ہیں اور تفسیروں میں بہت اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے احادیث اور آثار کی بنیاد پر فرمایا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا، یعنی جمعہ کا دن جو ہے اس شخص کی حق میں گواہی دے گا۔ جمعہ کے دن شہادت دینے والا ہے، یعنی اس دن انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے حق یا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اور جو مشہود لفظ آیا ہے تو مشہود سے مراد عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جہاں لوگ حج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں۔ عرفہ کا دن جب تمام حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، یہ دن حاضری اور عبادت کا دن ہوتا ہے، اور یہ عمل قیامت کے دن سب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اہم وقتوں کی قسم کھائی ہے جو گواہ اور پیشی کے دن ہیں۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اور کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ جس طرح جمعہ اور عرفہ جیسے دن گواہی دینے اور عبادت کے لیے معزز ہیں، ایسے ہی انسان کے اعمال پیش کیے جائیں گے اور ان پر گواہی دی جائے گی۔ آیت 4 ہے، قتل اصحاب الاخدود، خندق والے ہلاک کر دیے گئے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے
ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کا اعلان کیا ہے جنہوں نے خندقیں کھود کر ان میں رب پر ایمان لانے والے مومنوں کو جلا دیا تھا۔ اخدود یعنی اخدود کہتے ہیں گڈھے کو، اخدود یا خندق کہتے ہیں گڈھے کو، بہت بڑا سا گڈھا کھودا جائے جیسے کھائی کے جیسا۔ تو اصحاب الاخدود سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے گڈھے کھود کر ان میں آگ جلائی اور ایمان لانے والوں کو اس میں زندہ جلا دیا گیا۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، اور یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جو اس سورہ میں اشارتاً بیان ہوا ہے۔ تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسان میں کیسی ذاتی اور ظلم ہوتے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلے کا قانون ہے۔ اس سورہ کی شروعات میں قسموں سے ہوئی ہے، پھر اصحاب الاخدود کا تذکرہ ہے۔ یہ واقعہ حدیثوں میں بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ تو واقعہ دراصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تقریباً 70 سال پہلے کا ہے۔ یمن میں ذونواس نامی ایک بادشاہ تھا جو کافر اور مشرک تھا۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہ مجوسی تھا۔ وہ ایران کے بادشاہ کے تابع تھا اور اس کے علاقے میں وائسرائے کی طرح حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو بادشاہ کا بہت قریبی اور صلاح کار تھا۔ اس دور میں اکثر حکمران جادوگروں اور نجومیوں کی صلاح لیتے تھے، جیسے آج کل نا لوگ سائنٹسٹ اور ڈاکٹر سے رائے مشورہ کرتے ہیں۔ جب یہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی ذہین اور قابل لڑکا تلاش کیجیے تاکہ میں اسے اپنا جادو سکھا سکوں۔ تو بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو اس کام کے لیے چنا اور جادوگر کے حوالے کر دیا۔ لڑکا جادو سیکھنے لگا، مگر ایک دن جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک عیسائی عالم کا عبادت گاہ تھا۔ راہب صحیح دین پر تھا، یعنی کہ عیسائی جو تھا وہ صحیح دین پر تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح طریقہ اس جو لڑکا ہے اس راہب سے متاثر ہو گیا۔ یعنی جو راہب تھا وہ صحیح دین پر تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح طریقے پر تھا۔ تو اس طرح پھر وہ جو بچہ تھا اس راہب کی جو عبادت ہے، ان کے جو اثرات ہے اس سے وہ متاثر ہو گیا، اور اس عیسائی کا دین یعنی دین جو تھا وہ اس نے قبول کر لیا۔ تو راہب نے اس کی بہت اچھی تربیت کی، یہاں تک کہ لڑکا کرامت والا بن گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گیا نا۔ کرامتیں تو انہی کو ملتی جو اللہ کے ولی ہو جاتے نا۔ تو ایک دن کا واقعہ پیش آیا کہ ایک زہریلا اور خطرناک جانور، اژدہا یا شیر جو کچھ بھی رہا ہو، تو راستے میں روک کر وہ بیٹھا تھا۔ تو لوگ پریشان تھے۔ لڑکے کو جب معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا پتھر ہاتھ میں لیا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اور واقعی وہی ہوا، جانور ہلاک ہو گیا اور کرامات سے لڑکا مشہور ہو گیا، یعنی اس کی اس کرامات سے وہ لڑکا مشہور ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے نا، اگر آج کے زمانے میں کوئی اس طرح سے کرے تو وہ تو منٹوں سیکنڈوں میں وائرل ہو جائے گا نا۔ تو وہ جب لڑکا مشہور ہو گیا، پھر ایک اندھا آدمی اس کے پاس آیا اور کہا، میری آنکھوں کے لیے دعا کر دو۔ تو لڑکے نے کہا، اچھا کرنے تو دراصل اچھا کرنے والی ذات جو ہے، شفا دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اور اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو میں دعا کروں گا۔ وہ شخص ایمان لے آیا اور لڑکے کی دعا سے اس کی آنکھیں صحیح بھی ہو گئی۔ اب یہ کرامات اور زیادہ مشہور ہو گئی۔ لڑکا اب لوگوں کو دعوت دینے لگا اور کہتا، میں کچھ نہیں کرتا، سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو اس نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تو اب نا جادو میں ماہر ہو گیا ہے، جادوگری میں ماہر ہو گیا۔ لڑکے نے اصل بات چھپانے کی کوشش کی، مگر آخر میں کہہ دیا کہ یہ جادو وغیرہ کچھ نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے راہب اور اس اندھے کو بلوایا اور دونوں کو قتل کروا دیا۔ پھر لڑکے کو قتل کرنے کے لیے کہا تو پہلے حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو اگر یہ اپنا دین نہ چھوڑے، مگر جو لوگ اس کو لے کر گئے تھے وہ خود گر کر مر گئے وہیں سے، اور لڑکا سلامت بچ کر واپس آ گیا۔ پھر حکم کیا کہ اسے دریا میں ڈوبا دو، مگر لڑکا وہاں بھی بچ کر سلامت واپس آ گیا۔ جب بادشاہ کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی
لڑکے نے خود بادشاہ کو ایک سجھاؤ دیا، کہا اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے نا تو سب کے سامنے کسی اونچی جگہ پر کھڑا کر کے میرا تیر سے قتل کر دے، تو لیکن تیر چلاتے وقت یہ ضرور کہنا بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس بچے کے رب کے نام پر میں تیر چلاتا ہوں۔ بادشاہ نے ویسے ہی کیا، اور جب یہ الفاظ کہے اور تیر چلایا تو تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا اور وہ شہید ہو گیا، اپنے رب کے نام پر وہ قربان ہو گیا۔ یہ منظر ہزاروں لوگوں نے دیکھا اور سب کے سب ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ کا غصہ اور زیادہ بھڑک گیا، اس نے بڑی بڑی کھائیاں یعنی کہ بڑے بڑے گڈھے کھدوائے، ان میں آگ جلوائی اور ہزاروں ایمان والوں کو ان میں ڈال کر زندہ جلا ڈالا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے ایک ایماندار عورت کو بھی لایا گیا، اس کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ جب اس نے آگ کے شعلے دیکھے تو اس کا دل گھبرا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی اور اس نے کہا یا امی، اے امی، صبر کیجئے اور آپ حق پر ہیں، آپ سچ پر ہوں۔ وہ کراماتی بچہ جو شہید ہوا تھا نا، تو اس کا واقعہ کچھ حصہ ترمذی میں موجود ہے، اور یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 70 سال پہلے کا ہے، اس لیے عرب کے لوگ نا اس کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اس جگہ کو کسی ضرورت کی وجہ سے کھودا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ بچہ اپنی جگہ پر صحیح سلامت بیٹھا ہوا تھا، اس کا ہاتھ اسی کنپٹی پر تھا جہاں تیر لگا تھا۔ جب لوگ اس کا ہاتھ ہٹاتے تو زخم سے خون بہتا، اور جب چھوڑتے تو ہاتھ واپس اسی جگہ چلا جاتا تھا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ اس لڑکے کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر لکھا تھا ربی اللہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یمن کے گورنر نے اس واقعے کی خبر خلیفہ حضرت عمر کو دی تو انہوں نے جواب دیا کہ اس بچے کو اسی جگہ دوبارہ دفنا دو، اور ایسا ہی کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس بچے کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سارے واقعے کی طرف اس سورے میں اشارہ فرمایا ہے۔ تو یہ واقعہ دراصل بہت ہی زیادہ عبرت والا ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے کی۔ پہلی چیز ہے کہ ایمان کی قیمت جاننا۔ ایمان دراصل سستا نہیں ہے، اس کی قیمت جان اور مال سے ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ اصحاب الاخدود نے اپنی جان قربان کر دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ دوسرا ہے صبر اور استقامت، مشکلوں اور عذاب کے باوجود انہوں نے صبر کیا، اور ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ حالات چاہے کتنے بھی سخت ہوں، انسان کو سچ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ فانی ہے۔ اصحاب الاخدود یعنی انہوں نے آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کی زندگی قربان کر دی۔ اصل زندگی وہی ہے جو آخرت میں ملے گی۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے، ظالم چاہے جتنا طاقتور ہو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ ظالموں نے گڈھے کھود کر مومنوں کو جلا دیا، لیکن آخر میں ان کا انجام بھی تباہی کا اور ہلاکت کا ہوا تھا۔ ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ دعوت حق کے لیے قربانی دینی پڑ سکتی ہے۔ صرف ایمان رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے بچانے کے لیے جان، مال اور وقت تک قربان کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اصحاب الاخدود تھے کون؟ یہ وہ لوگ تھے جو صرف اس وجہ سے زندہ جلا دیے گئے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لائے تھے، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جان جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں ہم چھوڑیں گے۔ تو کیا ہم اپنے ایمان کی اتنی قیمت سمجھتے ہیں؟ اصحاب الاخدود نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ ایمان آسان نہیں ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ جب مشکل آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اصحاب الاخدود نے صبر کیا اور استقامت کے ساتھ وہ کھڑے رہے۔ تو اصحاب الاخدود نے نا ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آخرت چاہیے ہے تو دنیا کی زندگی کی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ اور آپ سوچیے ذرا کہ وہ ظالم جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، گڈھے کھودتے تھے، آگ لگاتے تھے، اور ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ظالم چاہے جتنا بھی ہو،
جتنا بھی بڑا اور طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی۔ اگر ہمیں یہ ایمان بچانا ہے تو دل میں صبر چاہیے، ہمت بھی، اور آخرت کی چاہ بھی، کیونکہ کامیابی انہی کے لیے ہے جو ایمان پر قائم رہے، چاہے کیسا بھی وقت انسان پر آ جائے، لیکن اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آگ والی خندقیں جو ایندھنوں سے بھری تھی۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ ان خندقوں میں جلتی ہوئی آگ تھی، اور وہ بھی ایسی نہیں جو خود بخود بجھ جائے، بلکہ اس میں باقاعدہ ایندھن ڈالا گیا تھا تاکہ آگ تیز ہو اور لگاتار جلتی رہے۔ وقود جو یہاں پہ لفظ آیا، تو وقود کا مطلب ہوتا ہے ایندھن، یعنی لکڑی وغیرہ، تیل وغیرہ جو آگ کو اور زیادہ بھڑکا دے، جیسے آج کل کے دور میں نا پیٹرول ہے نا، یا کیروسین آئل ہے، اس طرح سے جو چیزیں ہوتی ہیں نا، آگ میں جیسے ڈالو تو اور زیادہ آگ تیز ہو جاتی ہے نا، اسی ٹائپ سے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام سزا نہیں تھی، بلکہ بڑی ہی سازش کے ساتھ جان بوجھ کر بے حد ظلم اور ستم سے بھری ہوئی تھی۔ ایمان والوں کو ان آگ سے بھری ہوئی خندقوں میں صرف اس جرم میں جلایا گیا کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس منظر کو ذکر فرما کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے بھی ظالموں نے حد پار کر دی ہو اور حد سے بڑھ کر ظلم کیا، تو جیسے ان ظالموں نے حدیں پار کی اور مظلوموں پر ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا، اور ان پر لعنت آئی اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ جبکہ مومنوں نے صبر کیا، استقامت سے ڈٹے رہے، اور وہ ایک تاریخی نشاں بن گئے، ایک وہ تاریخ میں ایک نشانی ان کی بن گئی نا، قیامت تک کے لیے ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر باقی رکھا۔ آیت 6 ہے، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ ظالم اسی آگ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس بے دردی اور سختی کو بیان فرما رہے ہیں جو ان ظالموں نے ایمان والوں پر کی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ ظالم خندقوں کے کنارے بیٹھ کر آرام سے تشدد کا تماشا دیکھ رہے تھے اور ایمان والوں کو جلتے ہوئے دیکھ رہے تھے، یعنی وہ خندق کے کنارے بیٹھ کر مومنوں کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور انہیں یہ منظر دیکھ کر بھی ان کے دلوں میں نرمی نہیں پیدا ہوئی۔ اس سے ان کے دل میں اور زیادہ سختی، بے حسی اور درندگی بڑھتی چلی گئی۔ تو اس سے ان کی دلوں کی سختی اور درندگی کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ جو ظلم تھا، تو دراصل یہ صرف ظلم نہیں تھا، بلکہ ظلم کا تماشا بنانے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ نہ ان کے دلوں میں رحم تھا، نہ افسوس۔ وہ مسلمان صرف اس گناہ میں جلائے جا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو یہ منظر دراصل ایسا نہیں کہ اسی وقت میں تھے، آج بھی ہوتا رہا ہے، آج بھی بہت سی جگہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو یہ منظر آج بھی دہرائے جا رہے ہیں، جہاں مسلمانوں کو زندہ جلایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نا، بہت سی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے انڈیا ہے، برما ہے، یا جو بھی کنٹری ہے، وہاں مسلمانوں کو زندہ جلانے کی خبریں لگاتار ہمیں سننے کو ملتی رہتی ہیں، اور دنیا کیا ہے، خاموش تماشائی بنی رہتی ہے۔ تو صرف تماشا دیکھتے ہیں لوگ، اور بس سمجھتے ہیں کہ یہ ہم دیکھ کر کے اور ویڈیو وائرل کر کے ہم ثواب کے مستحق ہو جائیں گے، تو دراصل ایسا نہیں ہے۔ آیت 7، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ ظالم لوگ مومنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس پر خود اللہ تبارک تعالیٰ گواہ بنے بیٹھے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو صرف اس لیے مارا، صرف اس لیے ختم کیا کہ وہ ایمان لائے تھے، تو ایمان لانے کی وجہ سے انہیں آگ میں پھینکا، تو وہ صرف حکم دینے والے ہی نہیں تھے، بلکہ اس دردناک سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے۔ یعنی کہ نا، ایک انسان ہوتا ہے، اس کو مار دیا، ختم کر دیا، انسان خود وہاں سے چلے گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بیٹھے وہاں تماشا بھی دیکھ رہے تھے، وہاں موجود تھے، خوشیاں منا رہے تھے اور بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کا ظلم اور بے رحمی دکھانے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر ان کی سخت پکڑ کا وعدہ فرمایا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے شہود،
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ خود وہاں موجود تھے۔ تو شہود، دراصل شہود کا مطلب کیا ہے؟ اس کا لفظی معنی ہے گواہ، حاضر رہنے والے، دیکھنے والے اور موجود لوگ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نا، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، یعنی وہ لوگ خود وہاں موجود تھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ مومنوں کو آگ میں ڈال رہے ہیں اور مومن آگ میں جل رہے ہیں۔ صرف جو ہے یہ حکم دینے والے نہیں تھے، خود بیٹھ کر اس ظلم کا تماشا بھی دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شہود کیوں کہا ہے؟ تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ اس جرم کے گواہ بھی ہیں اور شریک بھی ہیں، یعنی یہ لوگ اپنے ہاتھ سے ظلم کر رہے تھے اور اسی وقت دیکھ بھی رہے تھے کہ مومن کیسے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں۔ ان کا ظلم اور بے رحمی ثبوت بن جائے، کیونکہ کوئی ان سے پوچھے تو وہ خود کہیں ہاں ہم نے دیکھا تھا۔ تیسرا یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی سزا کا حق اور زیادہ بن جائے، کیونکہ ظلم کرنا اور اس پر بیٹھ کر ہنسنا یا دیکھنا اور بڑا سنگین جرم ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نا، کوئی کسی کو مارتا ہے اور صرف لوگ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو وہ شاہد بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے اور خود بیٹھ کر دیکھتا ہے، مزے لیتا ہے، تو وہ شہود کہلاتا ہے، یعنی بے رحم گواہ۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو اور ہم چپ بیٹھے ہیں نا، یا اس میں کوئی شامل ہے، تو ہم بھی ان ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یعنی کہ ظلم کو بیٹھ کر دیکھنا، مزے سے دیکھنا، تو ظلم کرنے والوں میں انسان شامل ہو جاتا ہے۔ تو ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے قربانی دینا، صبر کرنا، یہ اللہ کے یہاں بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اگر کوئی انسان کسی پر ظلم ہو رہا ہے، مارنا، کاٹنا یا تکلیف دینا، انسان سامنے والے تماش بین کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی اس ظالم کے ساتھ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور انہوں نے ان سے اسی بات کا بدلہ لیا کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو عزیز اور حمید ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت گہرے اور دردناک حقیقت کو بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ جن مومنوں کو صرف اس لیے جلا دیا گیا، ستایا گیا اور زندہ ان کو گڈھوں میں ڈال کر جلا دیا گیا، ان کا جرم یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کسی کا مال لوٹا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، بلکہ ان کا اکلوتا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لائے، وہ اللہ پر ایمان لائے۔ کبھی کبھی نا اس دنیا میں حق پر چلنے کی سزا بہت سخت ہوتی ہے، ظالم حق کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مومن کی جو روشنی ہے، ان کے ایمان کی جو روشنی ہے، ان کے نور کی جو روشنی ہے، ان کے دلوں کا جو سکون ہے، یہ سب باتیں کافروں کے لیے تکلیف بن جاتی ہیں، اور پھر وہ سازشیں کرتے ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں اور اذیتوں سے انہیں مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست پیغام دیا ہے کہ دیکھو، میرے بندے صرف میری وجہ سے ستائے گئے ہیں، انہوں نے میرا نام لیا ہے، مجھ پر ایمان لائے ہیں، اور ان کا یہی جرم بنا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ اور جب کوئی شخص اللہ کے لیے ستایا جائے تو یہ ذلت نہیں، یہ کیا ہے؟ بلندی ہے، درجات کی بلندی ہے، یہ نقصان نہیں، عظیم کامیابی ہے، کیونکہ نا ایسا شخص پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نصرت اور اس کی جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات، عزیز اور حمید کا تذکرہ ہے۔ عزیز سے مراد اس کی عزت، قدرت اور شان اور جلال ہے۔ حمید سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت، پروردگاری اور وہ تمام خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ ہر تعریف کے لائق ہے۔ ان صفات کے ذکر سے مقصد یہ سمجھانا ہے کہ جو ذات ان صفات کی مالک ہے، اسی کا حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور جو اس پر ایمان لائے انہوں نے اسی کا دامن تھاما جو سچا سہارا ہے۔ وہی لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ آیت 9، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وہی ہے جس کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت میں پچھلے پیغام یعنی مومنوں کے لیے خوشخبری اور کافروں کے لیے وعید کو اور زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس اللہ پر مومن ایمان لائے ہیں نا، وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، بلکہ سارے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کا اختیار ہر چیز پر ہے۔ تو جس نے ایسے مالک پر ایمان لایا نا، تو اس سے کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ کی ہی پناہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہے ہیں،
کہ واللہ علی شیء شہید، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو مسلمان ایمان کی وجہ سے ظلم سہ رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، انہیں یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کا رب سب دیکھ رہا ہے، وہ ان کے درد سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اس میں دو بڑے پیغام ہیں۔ پہلا یہ کہ مومنوں کے لیے راحت اور تسلی، اللہ تعالیٰ جو مالک ملک ہے انہیں دیکھ رہا ہے، جب سب کچھ اس کا ہے تو پھر وہ ظالم کو کتنی دیر مہلت دے گا، بہت جلد وہ اپنے مظلوموں کا، جو مظلوم بندے ہیں ان کا بدلہ لے گا۔ دوسرا یہ کافروں کے لیے سخت وارننگ ہے۔ کافر یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان کی سازشوں اور ظلموں سے بے خبر ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، اور جب اس کا عذاب آئے گا نا تو وہ انتہائی سخت اور پورا بدلہ لینے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، نہ تو مومنوں کا صبر ضائع جائے گا اور نہ ہی ظالموں کا ظلم بغیر انجام کے رہ جائے گا۔ آیت 10 ہے، جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دی اور پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے والا بھی عذاب ہے۔ تو اس آیت میں ان ظالموں کی سزا کا بیان ہے جنہوں نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو صرف ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ظلم کیا اور تکلیفوں میں ڈالا اور انہیں جلتی ہوئی کھائیوں میں پھینک کر جلا ڈالا۔ فتنو جو یہاں پہ لفظ آیا ہے تو فتنو کا مطلب ہوتا ہے ستانا، اذیت دینا، امتحان میں ڈالنا۔ ثم لم یتوبوا، یعنی یہ لوگ اپنے ظلم اور گناہ پر اڑے رہے، انہوں نے توبہ نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی اور اسلام کی طرف نہیں پلٹے، تو ان کے لیے سزا دوہری ہوگی۔ فلہم عذاب جہنم، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے والا سخت خاص قسم کا عذاب بھی ہے۔ مفسرین کی رائے ہے کہ یہ دونوں عذاب جہنم اور حریق ایک ہی سزا کی تاکید ہے، یعنی آگ کا عذاب بہت سخت اور دردناک ہوگا۔ جبکہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ مومن کو جلتی ہوئی خائی میں پھینکا گیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس اذیت سے مومنوں کو تو بچا لیا اور آگ چھونے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض کر لی۔ پھر وہ آگ اتنی بھڑکی کہ کھائی سے باہر نکل کر شہر میں پھیل گئی، اور وہ سارے لوگ جو ظالم تھے نا، اس جلتے ہوئے منظر کو جو تماشا دیکھ رہے تھے، وہ سب اسی آگ میں جل کر ہلاک کر دیے گئے۔ صرف بادشاہ یوسف زنواس بھاگ نکلا اور آگ سے بچنے کے لیے دریا میں کود گیا، لیکن وہاں بھی وہ ڈوب کر مر گیا۔ تو خلاصہ یہ اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مومنوں کو ستانے والے ظالم اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو وہ صرف جہنم ہی نہیں بلکہ جلنے کی خاص اور دردناک سزا کے بھی مستحق ہوں گے، اور مومنوں کی حفاظت اور انصاف کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ آیت 11، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کا بہترین انجام بیان کیا ہے جنہیں آگ میں ڈال دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ہر دور کے اس کے تمام جو نیک بندے ہوں گے ان سب کے لیے وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا، انہیں ایسی جنتیں عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہی وہ سب سے بڑی کامیابی ہے جس کے برابر دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ ذالک الفوز الکبیر، یعنی یہی سب سے بڑی اور ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ نہ دنیا کی دولت، نہ عہدہ، نہ طاقت، اصلی کامیابی تو یہ ہے کہ انسان اللہ کو راضی کر لے اور اس کے انعام یعنی جنت کا حقدار بن جائے۔ آیت 12، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اس آیت میں ان ظالموں اور کافروں کو ڈرایا گیا ہے جو اپنے گناہوں اور ظلم میں سرکشی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ اگر تمہیں اب ڈھیل ملی ہوئی ہے نا اور تمہارے گناہوں کے باوجود تمہیں مہلت ملی رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کمزور ہے یا وہ پکڑ نہیں سکتا، بلکہ جب وہ پکڑتا ہے تو ایسی سخت پکڑ کرتا ہے کہ کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ یہاں پر جو بطشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کی ان جگہوں کی طرح جہاں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو عذاب کی شکل میں بیان کیا گیا، جیسے قوم عاد، سمود، فرعون وغیرہ پر آئی سخت سزائیں۔
بطش شدید کا مفہوم مفسرین اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ کئی بار مجرم اس دنیا میں سزا سے بچ جاتے ہیں نا، چاہے وہ کسی ذریعے سے ہو یا کسی منت کی وجہ سے یا کسی سفارش کی وجہ سے، تو کسی اور وجہ سے اگر مجرم بچ جائے، مگر احکم الحاکمین یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ اس لحاظ سے سخت ہے کہ وہاں ایسا کوئی بھی طریقہ کام آنے والا نہیں ہو سکتا، نہ وہاں منت خوشامد کام آ سکتی ہے، نہ سفارشیں انسان کو بچا پائیں گی، اور نہ کوئی فدیہ کام آ سکتا ہے، بلکہ وہاں ہر حال میں مقرر سزا کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اس آیت میں نا اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ظالموں اور سرکشوں کے لیے تمہارے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہوتی ہے۔ مفسر کہتے ہیں کہ اس آیت میں اشارہ ہے ان مشرکین قریش کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانے میں آگے آگے تھے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان پر شدید عذاب نازل کرے گا، کیونکہ نا ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ بڑا ہی سخت عذاب دیتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھوکہ نہ کھائے۔ اگر آج سزا کسی کو نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سزا آئے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے نا تو اس کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ پوری طرح سے جو قومیں ہیں وہ تہس نہس ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہر ظالم، ہر انکار کرنے والے، ہر سرکش کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو، بلکہ ڈر کر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ آیت 13 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کر کے لوٹائے گا انسانوں کو۔ تو اس آیت میں انسانوں کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اگر دنیا میں تم پر ظلم اور ستم کے لیے کوئی گرفت نہیں ہوئی ہے تو مرنے کے بعد بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ نہیں، جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے نا وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور تمہارے ایک ایک عمل کی پوری جزا تمہیں دے گا، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو۔ ہوا یبدئ، جو پہلی بار کسی چیز کو بنا کسی مثال کے، بنا کسی ماڈل کے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی بار بالکل خالی سے، یعنی کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے بھی پیدا کیا، جب انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، نہ جسم، نہ روح، نہ مٹیریل، تب بھی اللہ نے اسے پیدا کر دیا۔ تو اب جب انسان ایک بار مرنے کے بعد مٹی میں مل جائے تو اور اس کا جسم بکھر جائے تو وہ اللہ تعالیٰ، کیا وہ اسے دوبارہ اسی مٹی سے نہیں اٹھا سکتا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ جو پہلے، یعنی کہ جو پہلا جو سب سے یبدئ سے اس نے تخلیق کی، یعنی کہ جب انسان کے کوئی وجود نہیں تھا نا، کچھ بھی نہیں تھا، اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بنایا، اس انسان کو بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک مرے ہوئے، بکھرے ہوئے، گھلے ہوئے انسان کو اٹھا کے دوبارہ کھڑا کر دے؟ یعنی پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا، اور دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے اور بھی زیادہ آسان ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے، اس کی ہڈیاں تک مٹی بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے پہلے جیسا بنا سکتے ہیں، اور بنائے گا بھی، تاکہ اس کے ہر اچھے برے کا عمل کا جو اس کا ہے پورا پورا حساب دیا جائے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے اور جو چاہے وہ کر لو۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی سائے سے ہل جانا چاہیے، بالکل ان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ جس طرح نا تم ایک مرحلے سے ہو کر اس دنیا میں آئے ہو، اسی طرح ایک دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، انسان توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ آیت 14 ہے، وہی اللہ ہے جو بے حد بخشنے والا ہے اور نہایت محبت کرنے والا ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سختی کا ذکر ہوا، مگر اب فوراً اس کے رحم اور کرم کی صفات بیان کی گئی تاکہ انسان نا مایوس نہ ہو۔ یعنی اگر تم توبہ کر لو تو وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ الودود جو لفظ آیا ہے، یہ ود یود ودہ سے نکلا ہے اور فاعول کے وزن پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بے پناہ محبت کرنے والا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے دشمنی نہیں رکھتا بلکہ ان سے بے حد محبت کرتا ہے، مگر سزا صرف اسی کو دیتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور سرکشی پر اتر آئے۔ آیت 15، ذو العرش مجید، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے۔ تو عرش کا مالک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ پوری کائنات کا مالک ہے، کیونکہ اس کا عرش پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوقات میں سے ہے جس کی حقانیت انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔
قرآن میں کئی جگہ عرش کا ذکر ہے، جیسے الرحمن علی العرش استویٰ، یعنی رحمان عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہیں۔ عرش کا مالک ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات پر حکمران ہے۔ اگر عرش کا مالک وہی ہے تو باقی ساری مخلوقات کا بھی وہی مالک ہے۔ یہ بات انسان کو بتانے کے لیے ہے کہ اگر اتنا بڑا عرش اس کا ہے، عرش اس کی مخلوق ہے، تو اس کی قدرت سے بچنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی بڑے ریگستان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہو، ایک چھوٹا سا چھلا ہو۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ پوری کائنات اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے مجید، تو مجید کا مطلب ہے بڑی شان و شوکت والا۔ اس طرح انسان کو اس بات کی طرف متنبع کیا گیا ہے کہ وہ ایسی ذات کے مقابلے میں غصتانہ رویہ چھوڑ دے، ورنہ اس سے اس کا بہت برا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف عرش کا مالک ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی شان بے پناہ ہے، اس کی عزت اور عظمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر کے انکار کرنے والوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ تم کسی کی گرفت سے باہر ہو۔ جس ذات کا عرش پوری کائنات پر گھیرے ہوئے ہے، پوری کائنات پر اس کا حکم ہے، تو وہ اگر چاہے تو ایک لمحے میں تمہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑی حکومت کا مالک ہے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ آیت 16، فعال لما یرید، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتے ہیں، کر ڈالتے ہیں۔ اس کے حکم اور مشیت کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اس کے کاموں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی اور اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک مرض موت میں کسی نے پوچھا، کیا کسی حکیم نے آپ کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ پوچھا اس نے کیا کہا؟ تو فرمایا کہ میں جو چاہوں کرتا ہوں، میرے معاملے میں کوئی دخل دینے والا نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اب معاملہ حکیموں کے ہاتھ میں نہیں رہا، میرا آخری وقت آ گیا ہے اور اللہ ہی اب میرا حکیم ہے، جس کی مشیت کو ٹالنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ تھے، صحابہ جن کے رونگ رونگ میں، رگ رگ میں قرآن کی آیتیں تھیں، وہ اپنی بات چیت کا جو جواب بھی دیتے تھے نا، قرآن کی آیتوں سے دیتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی بات کا جواب نا آیتوں سے دیا تھا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کا حکم بدلنے والا نہیں، اس لیے بندے کو تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ آیت 17 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا تیرے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، کیا تمہیں ان لشکروں کی خبر پہنچی جو اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں نکلے تھے؟ یہاں سمود اور فرعون کی مثال دی گئی ہے، کیونکہ یہ دونوں قصے جو ہے عرب میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ یعنی یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کفار نے حق کے خلاف سازشیں کی ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں اپنے رسولوں کے خلاف نکل پڑی، لیکن ان کا انجام بربادی کے سوا کچھ نہ ہوا۔ تو ان لشکروں نے نبیوں کے خلاف ظلم کیا، تکبر کیا، لیکن آخر کار اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اپنی سخت پکڑ میں لے کر ہلاک کر ڈالا۔ تو یہ بات کفار مکہ کے لیے وارننگ ہے کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہی رویہ اپنائیں گے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ تو اس آیت کے 2 مقصد سمجھانا ہے، 2 باتیں سمجھانا ہے۔ پہلا یہ مشرکوں کو عبرت دلانا، طاقت اور لشکر سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دینا ہے، دشمنوں کی سازشیں سے مت ڈریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور ان کا انجام بھی پچھلے ظالموں جیسا ہی ہونے والا ہے۔ آیت 18 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ فرعون کو اپنی سلطنت، حکومت اور بڑے بڑے لشکروں پر بہت گھمنڈ تھا۔ فرعون مصر بھی انہی ظالم اور طاقتور لوگوں میں سے تھا جس کی خدائی کا ڈنکا مصر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بجتا تھا۔ قرآن کریم نے دوسری
جگہ فرعون کو میخوں والا کہہ کر پکارا ہے۔ اسی طرح قوم سمود بھی اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتی تھی۔ انہوں نے اپنے مکان پہاڑوں کے اندر بنا رکھے تھے، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اندر پورے پورے شہر آباد کر دیے تھے۔ وہ کہتے تھے قوت میں ہم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ مگر جب انہوں نے اس طاقت کے گھمنڈ میں آ کر اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی راہ اپنائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ تو قوم سمود نے پتھروں کو کاٹ کر محل کیوں بنائے؟ دراصل قوم سمود قوم عاد کے جانشین بنے۔ قوم عاد نے اپنی آبادی کو بے وقوف سمجھ کر پہاڑوں کے درمیان جہاں بھی کوئی ہموار میدان نظر آیا وہاں بڑے بڑے محل کھڑے کر دیے۔ قوم عاد عمدہ عمارتوں کے شوقین بھی تھے اور ماہر بھی تھے، لیکن قدرت کا نظام دیکھیے کہ جب زلزلہ آیا تو ان کی بنائی ہوئی بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔ پھر جب قوم سمود کی باری آئی تو انہوں نے اپنے آبا و اجداد یعنی قوم عاد کے خلاف جا کر یہ سوچا کہ ہمارے بزرگوں نے تو غلطی کی تھی، انہوں نے پہاڑوں کے درمیان میں میدانوں میں محل بنائے تھے، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کے گھر نہ گرتے، اسی لیے انہوں نے پہاڑوں کو کھود کر ان کے اندر دور تک بڑے بڑے محل بنائے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح ہمارے محل ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ لیکن جب ان کی ہلاکت کا وقت آیا تو ان کے علاقے کے جوالا مکھی پھٹ گئے اور نتیجہ یہ ہوا نہ وہاں پہاڑ ٹک سکے اور نہ ان کے محل محفوظ رہ سکے۔ اس طرح ان کی عقل اور سوچ بھی کچھ کام نہیں آئی اور ان کی ساری تدبیریں بیکار ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم غالب آ کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور صبر اور برداشت کی تلقین دی جا رہی ہے کہ آپ کو نہ فرعون اور قوم سمود کی ضد اور ان کی سرکشی کی خبر دی جا چکی ہے، ان کے پاس بھیجے گئے رسولوں کے صبر اور استقامت کا ذکر بھی بتایا جا چکا ہے کہ انہوں نے ہر طرح کی تکلیف برداشت کی، لیکن ان کے پائے ثبات میں ذرا بھی ڈگمگاہٹ نہیں آئی۔ اسی لیے نا آپ بھی صبر کیجیے اور میرا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیے، اور یہ جان لیجیے کہ جو لوگ آپ کی تصدیق نہیں کریں گے اور آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا انجام بھی انہی فرعون اور قوم سمود کی طرح ہلاکت اور بربادی ہی ہوگا۔ آیت 19 ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کافروں کا کام ہی جھٹلانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کا اصلی کام کیا ہے؟ جھٹلانا۔ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، قریش کے کافر ہوں یا ان سے پہلے کی قومیں، سب کا یہی رویہ رہا ہے۔ ہر قوم کے کافروں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہے اور اسی وجہ سے وہ کافر کہلائے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہر قوم کے کافر کی پہچان یہی تھی کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اسی تکذیب کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب میں مستحق ٹھہرے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہی اس دنیا سے وہ مٹا دیے گئے۔ جو پچھلی قومیں تھیں ان کو اللہ کو ان سے دشمنی تھی، اور ان کفار مکہ سے اللہ کو بہت محبت ہے کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے، نہیں، بلکہ حقیقت یہ کہ پچھلی قومیں بھی تکذیب کی وجہ سے عذاب کی زد میں آئیں اور یہ لوگ بھی تکذیب کی وجہ سے مٹا دیے جائیں گے، یعنی کفار مکہ بھی رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے مٹا دیے جائیں گے۔ جب ان کی مہلت کا وقت ختم ہوگا تو ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ نہ پچھلی قوموں کی طاقت اور عقل ان کے کام آئی اور نہ ان کی طاقت ان کو بچا پائے گی۔ یہ صرف فرعون اور سمود کی کہانی نہیں ہے، بلکہ جب سے انسانیت نے اس دنیا میں قدم رکھا یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ آیت نمبر 20 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان بے خبر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، وہ کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے، لیکن جس بے پرواہی اور ہمت سے یہ تکذیب کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ انہیں اللہ کی پکڑ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں ہم اتنی بڑی طاقت کے مالک ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور آخرت میں ہمارے سفارشی کرنے والے ہمیں بچا لیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ان کی بے بسی بالکل صاف ہے اور یقینی ہے، اور اس کا انکار ناممکن ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، ہم جہاں بھی جائیں جو بھی کریں اللہ کی نگاہ سے ہم چھپ نہیں سکتے ہیں، بچ نہیں سکتے ہیں، پھر ہم گناہ کس طرح کر لیتے ہیں اور ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طاقت، ان کے لشکر، ان کے سہارے انہیں بچا لیں گے،
لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ کہیں بچ پائے نا، ہلاک کر دیے گئے۔ تو ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہم ابھی جو کرنا ہے کر لیں، اور کل ہم کو فلاں بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے؟ نہیں، تو اللہ سے ڈر کے اپنی زندگیاں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا احساس رکھنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو اس کی اطاعت میں گزارنا چاہیے۔ اگر ہم یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو گناہ سے ڈریں گے اور نیکیوں کی طرف سبقت کریں گے۔ آیت 21 ہے، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی باتوں کی تردید کی ہے۔ مشرکین مکہ قرآن کو پچھلی قوموں کے افسانے کہتے، کبھی یہ الزام لگاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ پر جھوٹی بات ہے، کبھی اسے شاعری بتاتے تو کبھی اسے جادو کہتے، اور لوگوں کو اس پر ایمان لانے سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن ویسا نہیں جیسا تم کہتے ہو، بلکہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی ایک نہایت معزز اور مکرم کتاب ہے، ایسا کلام ہے جس کی مثال دنیا میں کسی بھی کلام سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی کتاب ہے جس کی مثال دنیا میں کسی اور کتاب سے کی ہی نہیں جا سکتی۔ یعنی جو دلیل تمہیں دی گئی ہے نا، ان پر غور و فکر کرو، یہ سب حقیقتیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں، اور یاد رکھو قرآن کریم نے جو باتیں اور جو قصے بیان کیے نا، وہ صرف لوگوں کی دل لگی یا تفریح کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان سب میں نصیحت ہے، اور نصیحت کا سبق موجود ہے۔ اگر تم ان باتوں کو اپنا قیمتی اثاثہ بنا لو اور قرآن کریم کی بہترین راہ حیات پر چلنے لگو، تو تم بہت جلد منزل تک پہنچ جاؤ گے، اور راستے میں پھسلنے سے اور بھٹک جانے سے تمہیں اس کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ قرآن مجید دراصل نہایت عظمت والی اور بلند شان والی کتاب ہے۔ اس میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے نا، سب کا سب حق ہے، اور جب یہ حق ہے تو یہ سچائی ہے، اور یہ سچائی ہمیشہ شک اور شبہ سے پاک ہوتی ہے، کیونکہ سچائی اور شک کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، بلکہ حق اور سچائی دونوں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں۔ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے مجید، تو مجید یہ صفت مشبہ نکرہ ہے۔ لفظی طور پر اس کا مطلب ہے بزرگی اور عظمت، اور لغت میں مجد کا مطلب ہوتا ہے وسعت، پھیلاؤ اور کثرت۔ قرآن کریم تمام مکارم دنیا اور آخرت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، تعبیر اور بیان میں یکتا ہے، بے مثال اسلوب کا حامل ہے، اسی لیے اسے مجید کہا گیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، رحمت ہے۔ یہ کتاب ہماری زندگی میں نور اور سکون بھرنے آئی ہے۔ جو اسے اپنا لیتا ہے اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے، اور راستے بھی، کہ یہ ہماری زندگیوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ آیت 22، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فی لوح محفوظ، یہ قرآن اس لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا، بڑی شان والا ہے، یہ اس لوح محفوظ سے اتارا گیا ہے جس کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے۔ اس میں کسی شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے کلام الہی میں ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر انہیں شک ہے تو یہ بھی اس جیسا کوئی کلام بنا کر لے آئیں، اور اب یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ ایک جو کتاب ہے نا، یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جہاں تک کہ کسی بھی مخلوق کا ہاتھ پہنچ نہیں سکتا ہے، وہاں تک نہ شیطان پہنچ سکتا ہے نہ کوئی اور مخلوق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک ہے ہر طرح کی تبدیلی سے، ہر طرح کی تبدیلی سے یہ قرآن محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ وہ تختی جو اللہ کے پاس ہے، جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، قرآن کے لفظ، تقدیر، ہر عمل، ہر حکم، اور یہ قرآن وہیں سے نازل کیا گیا، اسی لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے۔ مشرکین مکہ جو کہتے تھے نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، یا یہ جادو ہے، یا یہ افسانے یا اساطیر الاولین ہے، تو اس آیت میں ان کی باتوں کو رد کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے، جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں، جہاں پر کسی کی کوئی پہنچ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اس آیت میں دو باتیں صاف ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کتاب
پوری طرح سے محفوظ ہے، اس میں کوئی نہ کمی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی تبدیلی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کتاب عظیم اور بزرگ ہے کہ یہ دنیا کی کسی بھی کتاب کی جیسی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن سے محبت عطا فرما، اس سے سمجھنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو قرآن کو تھام کر کامیابی پاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد اللہ الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و بارک اللہ فیکم۔